बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक APP पॉडकास्ट के साथ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब ख्वाजा बाबर साहब। आज हम बात करेंगे जो कनाडा में वाक़या पेश आया और जिस पे शदीद रिएक्शन शो किया है कनाडा की हुकूमत ने। और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कनाडा से भारत के एक सीनियर सफारतकार को और वहाँ पे भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी का जो सरबराह था उसको मुल्क बदर कर दिया गया है। जवाब में भारत की तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन हम देख रहे हैं और बताया गया है कि कनाडा के एक सीनियर सफारतकार को भारत से निकाल दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये वाक़या पेश आया कनाडा में, जहां खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल किया गया। और हरदीप सिंह नज्जार के बारे में अगर हम बात करें तो खालिस्तान तहरीक में उनका बड़ा रोल था, और ख़ास तौर पर जो कनाडा में मुख्तलिफ़ शहरों में जो रेफरेंडम्स हुए पिछले सालों में, उनमें उनका बड़ा उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया। और उन्होंने इनको अरेंज करने में, रेफरेंडम को अरेंज करने में बड़ा किरदार अदा किया और बहुत एक्टिव थे वो इस हवाले से, खालिस्तान तहरीक के हवाले से। और भारत में खालिस्तान के अलग हुकूमत और अलग मुल्क बनाने के हवाले से। तो उनके कत्ल के बाद से जो कनाडा की तरफ से रिएक्शन आया वो एक, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर मामूली है, और भारत की हुकूमत से इस पे शदीद एहतजाज भी किया गया। ख्वाजा बाबर साहब, आपने इस तमाम वाक़े को देखा और अब जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो भी आप इसके बारे में जानते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इससे एक G20 पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कनाडा के वज़ीर आज़म भी वहाँ पे आए हुए थे, और उस मौके पे बहुत से मुआहदे भी हुए। लेकिन एक जो एक भारत की तरफ से जिस तरीके पोर्ट्रे किया गया कि बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, हमने बड़ा उसका ज़बर इनेकाद किया, मुआहदे किए मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, तो क्या ये जो वाक़या है इससे भारत का जो इमेज है वो तरक्की याफ्ता दुनिया में किस हद तक मुतासिर होगा, और कनाडा और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं ख़ास तौर पे, उनके भारत के साथ आइंदा के तल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। भारत का इमेज सारी दुनिया के सामने है। एक नाम नहाद जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क, अपनी अक़लियतों के साथ उनका रवैया क्या है, मुल्क के अंदर क्या था, कश्मीरियों के साथ क्या है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये जो कार्रवाई हुई है कनाडा में, ये असल में जून में हुई थी, लेकिन वो हर एक तरक्की याफ्ता ममालिक का अपना एक SOP है। बरतानिया हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, वो इस पे रद्द-ए-अमल उस वक्त शो करते हैं जब अपनी पूरी तहकीकात कर लेते हैं। ये जो कत्ल हुआ है, ये एक बड़े लीडर थे सिख फॉर जस्टिस तंजीम के, और सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान बनाने के हवाले से जो अपनी उसकी सरगर्मियां हैं अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, ये हालिया पिछले कुछ दिनों में, हालिया चंद माह में इनके रेफरेंडम हुए हैं। एक रेफरेंडम तो ये पिछले महीना डेढ़ महीना पहले हुआ है। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए हैं। ये जो भारतीय एजेंसी है राह, इसकी ये बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान में तो अक्सर उनकी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, मकबूजा कश्मीर में उनकी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि कनाडा में उनकी ये कार्रवाई होगी और उसका इतना बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। अब जैसा आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, और दुनिया के जो महज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, मेरे ख़्याल में इस पे सब का रद्द-ए-अमल आएगा और भारत को शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। जी, और कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का फौरी तौर पे इजलास बुलाया, और इस इजलास में उन्होंने ये तमाम मामला जो है वो अपने जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके सामने रखा है। और इससे पहले G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म के साथ इस पे बात की और तशवीश का इज़हार किया। और अब एलानिया हम देख रहे हैं कि एक दोनों ममालिक के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी अब तेज़ हो गया है। भारत की तरफ से भी इस पे रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से शुरू हो गया है,
تو یہ جو کتنا عام آپ سمجھتے ہیں اس ایونٹ کو اور اس واقعے کو، یہ جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کا آپس میں کتنا اس کو لنک کر گیا، اور کس طریقے سے بھارت کا جو وہاں پہ کینیڈا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جانا، اور وہاں پہ اگرچہ نریندر مودی تو وہاں نہیں جا رہے لیکن یقینی طور پہ ان کے نمائندے تو وہاں پہ موجود ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ معاملہ جنرل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا کینیڈا کی طرف سے، کہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خود مختاری ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ اس سے بھارت کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ ملک صاحب، اس میں مسائل تو ہیں. بھارت کو پہلے کشمیر کے حوالے سے ہزیمت کا سامنا ہے دنیا کے سامنے. دنیا اس لیے نہیں بولتی تھی کہ بھارت ایک بڑی اکانومی ہے، بڑا ملک ہے اور ان کا لین دین ہے، وہاں پہ ان کی تجارت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. لیکن یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس اور ہوتے ہیں، پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ اور ہوتے ہیں. پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ جو ہوتے ہیں مختلف نیشنز کے درمیان، ان میں زیادہ تر یہ انسانی حقوق اور انسانی وفاداریاں اور تعلقات جو ہیں، پیپلز ٹو پیپل تعلقات، ریلیشنز جو ہیں، یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اور جہاں پہ یہ انسانی حقوق کی، بلکہ یورپین معاشرے میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں اور کینیڈا میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو تاثر پایا جاتا ہے ان قوموں میں، وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ٹائمنگ، آپ نے کہا G20 اجلاس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، اس کے فوری بعد یہ صورتحال سامنے آئی. اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ اٹھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم وقت ہے، اور یہ جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے یہ کچھ سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے. خواجہ صاحب، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی. انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو بھارت کا جو ماضی کا جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ انتہائی خراب ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہو، اس میں آپ دیکھیں پاکستان کے اور دیگر جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس نے کس طریقے سے راہ کو استعمال کیا، اپنی ایجنسیز کو استعمال کیا، اس کی مسائل موجود ہیں. یہاں پہ کلبھوشن یادیو جیسے جو دہشت گرد ہم نے پکڑے ہیں. اسی طرح افغانستان میں ایک وقت میں کیمپ بنائے ہوئے تھے راہ نے. اور لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں، خاص طور پہ مسلمان ہیں یا پھر عیسائی ہیں یا پھر سکھ ہیں، ان کے تینوں کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں روزانہ. اور یہ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اب جو یہ واقعات ہیں اس طرح کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے، وہ اب تعلیمی اداروں تک بھی پھیل گئے. پچھلے دنوں آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی. تو مسلمانوں کے خلاف بھی کارروائیاں وہاں پہ جاری ہیں. ہندوتوا نظریے کے تحت جو ایک جنونی حکومت قائم ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ عیسائیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سکھوں کے خلاف بھی. دیکھیں 1984 میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا وہاں پہ، اور سر جرنیل سنگھ بھنڈروالا اور ان کے ساتھیوں کو کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ قتل کیا گیا، ہزاروں سکھوں کو وہاں پہ. اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، اس طرح کے واقعات. تو اب انسانی حقوق کے حوالے سے تو اس کی صورتحال پہلے ہی خراب ہے. اب بھارت جو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا دیگر جو معاشرے ہیں ان کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور کینیڈا اس کی ایک مثال ہے. اس سے بھارت کے لیے جو صورتحال آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کے لیے خراب ہو جائے گی؟ ایک انڈیا ایک بڑی معیشت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور امریکہ، چائنا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک بڑی اقتصادی پاور شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یہ اب بھارت کے جو اس طرح کے آگے معاشی شعبے میں دیگر ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. اور میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ایک الگ چیز ہے، اس میں مفاد دیکھا جاتا ہے، بڑی اکانومیز کا مفاد دیکھا جاتا ہے. لیکن جب پیپلز ٹو پیپلز معاملات آ جائیں تو جمہوری معاشروں میں جمہوری حکومتیں پھر جو ہے مجبور ہو جاتی ہیں اپنے لوگوں کی آواز کو سننے اور ان کو تسلیم کرنے میں. آپ مثال کے طور پر امریکہ کی گورنمنٹ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اگر اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکن قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. بھارت کو چاہیے کہ ایجنسیوں کا کھیل بند کر دے. یہ جو اس کی یہ جو کارروائیاں ہیں، پاکستان میں کلبھوشن یادیو کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا، کئی ایسے جو خبریں ہیں وہ سامنے بھی نہیں آئیں. ان کے جو ایجنٹ ہیں، راہ کے ایجنٹ ہیں، ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک ان کا ایجنٹ کینیڈا میں پکڑا گیا ہے جی بالکل اس قتل کے پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھڑی کی سوئی جب 12 پہ پہنچتی ہے نا،
تو پھر نیچے بھی آتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگ، یہ حکومت جو ہے، یہ بھارت جو ہے، یہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. ناظرین، بات اگر ہم کریں بھارت کے رویے کی، اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا جو ریکارڈ ہے بھارت کے اندر، تو ایک صورت جب معاملہ کسی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کے پھر جو ہے وہ زوال بھی آتا ہے، عروج کے بعد زوال ہے. بھارت کے جو حکومت ہے جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہی ہے اور جس نے اقلیتوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. بھارت میں اب انتخابات بھی ہونے والے ہیں، مسائل یقینی طور پہ بھارتی حکومت کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن جیسے ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کر رہے ہیں. کینیڈا کا یہ جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو آسانی سے ہضم نہیں ہوگا، اور اقوام عالم اب کینیڈا کے جو لوگ ہیں، کینیڈا کی جو عوام ہے، یا دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مہذب ممالک ہیں، ان کے عوام جو ہیں وہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ چیز جو ہے مہذب معاشروں میں ناقابل قبول ہے. اگرچہ اس دوسری طرف اگر تصویر کا دوسرا رخ ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ڈبل سٹینڈرڈ بھی نظر آتا ہے، اور وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہے، وہ اس کے علاوہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہے، میانمار کے حوالے سے بھی ہے. جبکہ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک اور طرح کا مغربی دنیا کا جو چہرہ ہے وہ نظر آتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی توجہ طلب ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو عالمی برادری اور جنرل اسمبلی کا یہ جو سیشن ہو رہا ہے اس میں تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. ایک بات اس میں ایڈ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو دورہ معیار ہے، دورہ معیار، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مہذب ملک، یہ جو بڑے ملک ہیں، میں نے بھی کہا مہذب ملک اور بڑے ملک جو ہیں ان کا دورہ معیار ہے. پاکستان میں کتنا نقصان ہوا، کتنی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، اب بھی ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں، پاک فوج کے جو ہمارے شہداء ہیں، وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی کے رشتہ دار یا عزیز نہیں ہیں، ان کی جان قیمتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس وقت ان سارے ممالک کو مل کر پاکستان کے ہونے والے نقصانات کو بھی اس ایجنڈے پہ لانا چاہیے کہ یہ دیکھیں پاکستان بھی بھگت رہا ہے، اور ساری دنیا کو مل کر اقوام متحدہ کے فورم پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے دورے معیارات ختم کر دینے چاہیے. جی بالکل، اور اقلیتوں کے جو حقوق ہیں چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، ان کا تحفظ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اسلاموفوبیا کا جو مسئلہ ہے جو بہت شدت کے ساتھ ابھرا ہے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مغربی ممالک میں بھی، اور ہم دیکھیں کہ ترقی پذیر ممالک جس طرح بھارت کی مثال ہمارے سامنے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرف بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس طرف بھی توجہ دے گی. اور یہ جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں کہتے ہیں، بڑے ممالک جو کہتے ہیں، وہ اپنا جو ماضی کا جو ان کا ایک ریکارڈ ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں گی، تاکہ تمام جو لوگ ہیں اور دنیا بھر کے، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک کی ہوں یا انتہائی کمزور ممالک کی ہوں، انہیں بھی وہ برابر اور مساوی حقوق ملنے چاہیے جو ترقی یافتہ ممالک اپنے عوام کے لیے چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ.